पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ मैं इंचार्ज रहा तो मैंने पार्टी को प्रोग्राम नहीं दिया, मैंने प्रोग्राम बनाया लेकिन उसको इम्प्लीमेंट खुद ही किया, जिसकी मिसालें बहुत है। पंजाब है, केरला है, आंध्रा है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है। तो मैं सब लीडर्स को एक बस में भर देता था, जितने भी लीडर्स, और खुद ड्राइवर के साथ जो सीट होती उसमें बैठता था और एक साल 1.5 साल दौरे करता था गांव। तो मैं इस बात के लिए मशहूर हूं कि मैं किसी को आगे नहीं फंसाता हूं, खुद लीड लेता हूं। नताइज कुछ भी हो, नताइज अवाम के हाथ में होते हैं, अल्लाह के हाथ में होते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ साथियों को कहा तुम इलेक्शन लड़ो, तुम इलेक्शन लड़ो, तो वो कहेंगे कि खुद तो यहाँ बैठे हैं, खुद इलेक्शन नहीं लड़ते। तो इसने कहा कि आई शुड लीड फ्रॉम द फ्रंट। ये तो एक वजह है, ताकि पार्टी का मोराल भी बढ़े और सीट भी जीते। और दूसरी वजह, शुरुआत मैंने पार्लियामेंट में लोकसभा से ही की, लेकिन उसके बाद ज्यादातर मैं राज्यसभा में रहा। तो राज्यसभा में न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को मालूम है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को मालूम है कि राज्यसभा कोई भी दौर आया कि मैंने कोई कसर नहीं रखी है हिंदुस्तान के अवाम के लिए या रियासती अवाम के लिए लड़ाई लड़ने में। वो हमारी अपनी गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट। मैं सोचता हूं एक लड़ाई लोकसभा में लड़ने की जरूरत है। उसकी मिसाल मैं देता हूं, ताजा तरीन, अभी 4-5 साल ही हुए जब हमारा सबसे बड़ा असासा स्टेट का स्टेटहुड 370 35A ये अचानक आनन फानन में हमसे छीने गए। और ये ऐसा है जैसे कोई बिजली गिरती है अचानक, बरसात, उस तरह से ये बिजली, सियासी बिजली। उस मायूसी के आलम में मैंने वो बिल भी नहीं पढ़ा था और मैं 4 घंटे नीचे जमीन पे बैठा, शायद मैं जिंदगी में 4 घंटे पहली दफा, और शायद पार्लियामेंट की तारीख में भी कोई लीडर अपोजिशन या आम एमपी भी 4 घंटे जमीन पे धरने पे बैठा। और उसके साथ ही एक मेरा बाहर निकला वॉशरूम जाने का, उसने कहा आप पर तो ये टेलीविजन दिखाता ही नहीं, किसी को पता ही नहीं आप धरने पे। तो फिर जाके मैं अपनी सीट से मैंने कहा कि मैं बोलूंगा, चेयरमैन ने इजाजत दी। वो आप तकरीरें रियासत के सब लोगों ने सुनी और उसके बाद लोगों ने एक ही तकरीर सुनी है। तकरीबन मैंने 6-7 तकरीरें, क्योंकि वो कानून बाद में एक एक करते आए, वो तो इंट्रोडक्शन करते कि पास बिल जब पास हुआ तो मैंने बहुत सारी तकरीरें की। और फारूक साहब ने मेरी एक तकरीर का भी एक पब्लिक मीटिंग में जिक्र भी किया था, किस तरह से मैंने दूसरी स्टेटों के मुकाबले में कहा कि हमने कितनी तरक्की की है 370 में। ये कहना गलत होगा कि हमने तरक्की नहीं की। तो मैं सोचता हूं कि अभी ये लड़ाई अभी लॉजिकल कंक्लूजन पे नहीं पहुंची। उस लड़ाई का ये फायदा हुआ कि वजीर आजम ने और होम मिनिस्टर ने हमारी वो रिक्वेस्ट मंजूर की कि स्टेटहुड देंगे, जो कि पहले उड़ा ली थी। उस लड़ाई जो जद्दोजहद हमने 1 महीना की, स्टेटहुड मांगा। लेकिन आजकल जो चिमनगोइयां हो रही है कि स्टेटहुड देंगे, लेकिन वो दिल्ली जैसी स्टेटहुड होगी, पौंडीचेरी जैसी स्टेटहुड, मतलब लॉ एंड ऑर्डर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होगा, गवर्नर भी होगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी होगा, चीफ मिनिस्टर भी होगा, और हर फाइल, हर कैबिनेट का फैसला
لیفٹیننٹ گورنر کے پاس، تو وہ ہمیں منظور نہیں، غلام نبی آزاد کو منظور نہیں، اور شاید جموں کشمیر کا ہندو مسلمان کشمیری پہاڑی گوجری کسی کو بھی وہ منظور نہیں۔ ہم وہی ریاست چاہتے ہیں جو زمانوں سے چلتی آ رہی، مغلوں کے زمانے سے بھی چلتی، سکھوں کے راج میں بھی چلتی رہی، مہاراجا کے راج میں بھی چلتی رہی، چاہے طاقت مہاراجا کے پاس رہی ہو، لیکن اسٹیٹ ہوڈ تھی ہماری، اس اسٹیٹ ہوڈ کی۔ اس سے پہلے کہ الیکشن اسمبلی کا کبھی ہو جائے 6 مہینے بعد، 8 مہینے بعد، سال بعد، اور پھر اس وقت ہم کہیں گے ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، یہ تو اسٹیٹ ہوڈ تو مل گئی، گورنمنٹ آف انڈیا نے تو وعدہ کیا، لیکن یہ کیسی، یہ تو لنگڑی لولی اسٹیٹ۔ اس کے لیے میں پارلیمنٹ میں اپنی پوری طاقت، اپنی پوری زبان، اپنے پورے انفلوئنس کا استعمال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اسٹیٹ ہوڈ ملے، اس اسٹیٹ ہوڈ سے جو اس سے کنیکٹڈ چیزیں ہم سے چھینی گئی ہیں وہ بھی آئیں گی، جیسے 35A اس سے کنیکٹڈ ہے، تو 35A میں جب تک تھا 35A تو باہر والا زمین نہیں خرید سکتا، باہر والا نوکری نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری نوکریاں محدود ہیں۔ وہ بھی آج باہر سے آ جائیں گے تو ہمارے بچے ویسے ہی لاکھوں میں، ہماری لڑکیاں، ہمارے لڑکے بیکار ہیں، بے روزگار ہیں۔ اگر اس میں بھی ہمیں 150 کروڑ لوگوں کے بیچ میں چھوڑا جائے، سمندر میں چھوڑا جائے، تو ہمارے حصے میں ایک چھوٹی سی مچھلی ہاتھ میں آئے گی۔ مچھلیاں نہیں آتی، نوکریاں ہمارے ہاتھ نہیں آئی۔ ان بچوں کے لیے، ان لڑکے لڑکیوں کے لیے، ان لاکھوں لڑکے لڑکیوں کی اگر زندگی ہم نے بچانی ہے، ان خاندانوں کی زندگی ہم نے بچانی ہے، تو ہم نے امپلائمنٹ صرف جموں کشمیر کے لوگوں تک ہی محدود رہے وہ کرنا۔ ایک پارلیمنٹ نے ختم کیا، لیکن اسٹیٹ گورنمنٹ بھی قانون اسمبلی میں بنا سکتی ہے کہ وہ باہر والا نوکری نہ کرے، باہر والا یہاں زمین نہ خریدے۔ تو اسٹیٹ ہوڈ سے ایک تو وہ اسٹیٹ ہوڈ کے فائدے، اور امیجیٹلی اس کا فائدہ ہوگا 35A میں جو پراودھان ہے، جو چیزیں ہیں، ہم وہ خود کر پائیں۔ چوتھی بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہماری بجلی۔ بجلی، جموں کشمیر ایک ایسی اسٹیٹ ہے جس کا دار و مدار صرف برف پر ہے۔ برف گرے گی نومبر دسمبر میں تو پورا سال رہے گی، دریاؤں میں پانی پورا سال رہے گا تو بجلی پیدا ہو۔ لیکن بدقسمتی سے مسلسل 2 سالوں سے، گزشتہ 2 سالوں سے مارچ کے مہینے یا اینڈنگ فروری میں برف گر رہی ہے، جس کی عمر 1 مہینے یا 1.5 مہینے سے زیادہ نہیں، اور ہم شکار ہو رہے ہیں بجلی نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس لیے وہ بھی ضرورت ہے، اس کے لیے لڑائی لڑنی۔ پرائم منسٹر صاحب ابھی کچھ دن پہلے یہاں آئے تھے تو مجھے جموں میڈیا نے بھی پوچھا، کشمیر میڈیا نے بھی یہاں پوچھا کہ آپ پی ایم سے کیا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا 1000 یا 2000 میگا واٹ کا تھرمل پروجیکٹ جموں میں، 1 یا 2000 میگا واٹ کا تھرمل پروجیکٹ کشمیر میں، کیونکہ کانگریس کے وقت میں نے منظور کرایا تھا 1000 میگا واٹ کا جموں میں، لیکن اس کے بعد میں جب میں سی ایم تھا، لیکن میں سی ایم سے ہٹا تو اس کے بعد اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، فالو اپ نہیں ہوا۔ تو وہ ضرورت اگر ہمیں جموں و کشمیر کو اس اندھیرے سے نکالنا اور سردی سے بچنا ہے تو اس کے لیے تھرمل پروجیکٹس کی، پاور پروجیکٹس کی یہاں ضرورت ہے۔ وہ تیسری لڑائی، چوتھی لڑائی مجھے جو پارلیمنٹ میں لڑنا ہے، چاہے وہ منسٹر سے ہو، جناب پرائم منسٹر سے ہو، جو بھی کنسرن لوگ ہیں ان سے کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیری پنڈتس کا بہت بڑا مسئلہ ہے، ان کے بھی جب سرکار چاہے تو ان کو کم کر دیتی، جب چاہے ان کو کہتی ہے کہ آپ کا اناج بند کریں۔ ہمارے گجر بھائی ہیں، بکروال بھائی ہیں، ان کا اناج بند کر دیا، ان کا پیسہ بند کر دیا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت ساری ہیں جو ہمیں لڑائی لڑنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے اپنے تجربے سے، چاہے وہ ایم پی کا ہو، منسٹر کا ہو، لیڈر اپوزیشن کا ہو، میں وہ لڑائی اچھی طرح سے لڑ سکتا ہوں، بجائے اس کے
کہ خالی یہاں اسٹیٹمنٹ دیں. اسٹیٹمنٹوں کو مجھے معلوم ہے کوئی پوچھتا نہیں ہے. یہ لوگوں کی سیٹسفیکشن کے لیے اسٹیٹ ہے. جہاں بارڈر پہ لڑائی ہوتی ہے, بارڈر پہ ہی جنگیں جیتی جاتی ہے, اسٹیٹمنٹ سے کوئی جنگ جیتی نہیں جاتی. تو یہ بھی اس کا جو بارڈر ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہے. یہ جو چیزیں ہیں یہ پارلیمنٹ ہی ایک فورم ہے جہاں یہ لڑائی لڑنا ہے. اس لڑائی میں مجھے کشمیر کے عوام کا بھی اور جموں کے عوام کا بھی مجھے ساتھ ہونا چاہیے, سہیوگ ہونا چاہیے. شاید وہ اسکول میں پڑھتے تھے. میں نے پہلا الیکشن مہاراشٹر سے لڑا, دوسرا الیکشن بھی مہاراشٹر سے لڑا, تیسرا الیکشن بھی مہاراشٹر سے لڑا. یہ تو یہاں کی بات ہے. ایک ڈسٹرکٹ اور 95% ہندو میں لڑا, مسلمان صرف 5%. تو غلام نبی آزاد یہ تو یہاں بیچ میں مہاراشٹر کے اور اس کے 7 اسٹیٹیں, میں 7 اسٹیٹیں پار کر کے بھی لڑ سکتا اور جیت سکتا اور پارلیمنٹ میں آیا. سر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں عمر صاحب سے کوئی لڑائی نہیں کرتا ہوں. میں ان تمام لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں کہ وہاں سے کیوں نہیں لڑے, وہاں سے لڑے, ان کے لیے تمام لوگوں کے لیے کہتا غلام نبی آزاد مہاراشٹر سے بھی لڑ سکتا ہے اور وہاں سے بھی جیت سکتا جب مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. سر یہ بھی سننے جا رہی ہے اس کی وجہ سے آزاد صاحب اسی پہ لگی. میں کسی گرینڈ الائنس کا حصہ نہیں تھا, نہ نیشنل, نہ NDA کا, نہ UPA کا, نہ یہاں کا. میں ہمیشہ اپنا راستہ خود بناتا ہوں, دریا اپنا راستہ خود بناتا ہوں. سر مخالفین کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر میں یہ کیوں پوچھتے کس کا کہنا ہے؟ جس کو کہنا وہ کہنے دو.